अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को आज अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। वो तोशा खाना समेत मुख्तलिफ मुकदमात के तहत 265 दिन कैद में रहीं। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था, लेकिन रोककार जारी न होने के बायस आज उनकी रिहाई अमल में आई और वो अडियाला जेल से पहले बनी गाला गईं, जहां कुछ देर क़याम के बाद वो पेशावर के लिए रवाना हो गईं। साबिक़ खातून अव्वल से मुतालिक ये भी कहा जा रहा है कि उनकी रिहाई डील का नतीजा और प्लान का हिस्सा है। इस पर बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है कि ऐसी कोई बात होती तो वो 9 माह तक जेल में न रहते। बीबी का तो शखाना के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। ये तो सिर्फ एक बहाना था बीबी को जेल में रखने के लिए। उनको जेल में इसलिए रखा गया ताकि खान साहब पे प्रेशर हो। कहा जा रहा है कोई डील हुई है, अगर डील कोई किसी तरीके से करना होता तो वो 9 महीने जेल में न रहती। खान साहब 16 महीने से जेल में न होते। उन्होंने लास्ट टाइम भी कहा था मुझे अगर 100 साल भी जेल में रहना पड़े मैं रहूंगा, लेकिन मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। खान साहब की भी रिहाई होगी, अदालत के थ्रू होगी, मेरिट पे होगी, किसी डील के नतीजे में कुछ भी नहीं होगा। इमरान खान की अहलिया तो रिहा हो गई हैं, इमरान खान कब रिहा होते हैं इसका जवाब यकीनन हर कोई जानना चाहता है। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर मुलाकातों पर पाबंदी के बावजूद वकला की टीम, जिसमें सलमान अकरम राजा, शोएब शाहीन और फैसल चौधरी शामिल थे, उन्होंने आज अडियाला जेल में बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात की और फैसल चौधरी के बकौल इमरान खान ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर अफसोस का इजहार करते हुए इसे आइन पर हमला करार दिया। खान साहब से जुड़ी एक खबर अमेरिका से भी आई है, जहां 60 से ज़ायद अरकान कांग्रेस ने सदर बाइडन को खत लिखा है, जिसमें इमरान खान समेत सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया गया है। अदलिया की अगर हम बात करें तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने उम्र पर जाने से पहले चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के नाम एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने मखसूस बेंच में बैठने से माजरत करते हुए ये तहरीर किया कि तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक वो खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। जस्टिस मंसूर के खत के 2 जुमलों का बड़ा हवाला दिया जा रहा है कि लोग हमारे आमाल देख रहे हैं और तारीख कभी माफ़ नहीं करती। ये किसकी तरफ इशारा है? इसके अलावा कल का फुल कोर्ट रेफरेंस किस लिहाज से मुनफरिद होगा? क्या अनकरीब मजीद कोई तरमीम आ सकती है? इमरान खान की रिहाई और इलेक्शन ऑडिट के हवाले से अंदर की खबर क्या है? इस सारे सूरत हाल पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर फैसल वावडा साहब। फैसल वावडा साहब, कल आपने कहा बुशरा बीबी साहब रिहा हो जाएंगी, आज उनकी रिहाई अमल में आ गई, लेकिन आपने ये भी कहा कि वो डील के तहत रिहा हो रही हैं और सब एक प्लान का हिस्सा है। कैसा प्लान और ये प्लान है किसका? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैंने आपको कुछ चीज़ें मैं आपके और हबीब साहब के सामने 2 मिनट में रख देता हूं। आप शुरू हो डी चौक से, ज्यादा दूर नहीं जाते। डी चौक पे गंडापुर साहब आए, गंडापुर बन के गायब हो गए, केपी के हाउस में गए, डिग्गी में बैठे गायब हो गए, उधर से भी छुप के निकल गए और फिर ना सामने नजर आते हैं हम असेंबली में अगले दिन। तो ये याद रखिएगा, खुद छुपने वाली कहानी 1 मिनट के लिए। फिर उसके बाद पीटीआई के लोग इस फॉर्म 47 की गवर्नमेंट कहने वाले जो थे, वो इस गवर्नमेंट के साथ शिक बाय शिक बैठे रहे, ट्रैवलिंग भी लेते रहे, पेट्रोल भी लेते रहे, पर्क्स भी लेते रहे और पीटीआई के कहने पे ही इमरान खान से मुलाकातें बंद करवाई उन्होंने गवर्नमेंट को कहकर। अच्छा। कि वो हमें प्रेशर करता निकलने के लिए। फिर उसके बाद शिकों के बाद उन्होंने कहानी बनाई कि जी हमारे बंदे उठा लिए, उनकी टांग काट दी, हाथ काट दिया, अंधा कर दिया, लगड़ा कर दिया, पैसे दे दिए और उसके बाद उनको से वोट भी नहीं लिए। फिर 18 तारीख को उन्होंने कॉल दी कि बुलगी रिचदाज होगा, मक्खी का बच्चा निकला, खुद भी नहीं निकले। उसके बाद सारी प्लानिंग के तहत सब जब 15 दिन से कह रहे थे हमें मिलने नहीं दे रहे खान से, मुसवदा तैयार हो गया, गवर्नमेंट से अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो जाने का रास्ता भी उसी फॉर्म 47 की गवर्नमेंट से मांग लिया बकौल इनके। उसके बाद 3 बंदे जब अंदर जाने की बारी आई तो उन्होंने कहा ये अच्छा टाइम है, निकल जाओ। फिर 5 बंदे अंदर चले गए, फिर 5 बंदे अंदर चले गए। उन्होंने कहा हम आके मौलाना को बताएंगे। वो मौलाना के पास नहीं आते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने केपी के हाउस चले जाते हैं। फिर अचानक से बाइकआउट कर देते हैं, भाग जाते हैं और तरमीम को वोट नहीं देते, शिकों को वोट देते हैं। तो भाई आप भागे क्यों? आपने बाइकआउट क्यों किया जब आप ऑपोजिशन थे, उसके खिलाफ देते वोट? फिर आपने आने के बाद सारी कहानी को जोड़ते चले जाए। उसके बाद किसी को नहीं पता था कि आज उन्होंने रिहा होना है, ठीक है, और रिहाई भी वीआईपी गाड़ियां भी अंदर चली गई। अच्छा, अब कौम से सवाल ये और आप वेरीफाई कराएगा कि अगर ये कुछ व्हीलिंग डीलिंग कुछ नहीं है तो फिर बनी गाला के इतराफ में पौधे, पेंट, रंग रोगन कई दिनों से क्यों हो रहा था, जो अभी वेरीफाई भी कर रहा है मीडिया। आप भी कर लें। तो अगर किसी को पता ही नहीं था, अचानक कोई चीज हुई है, तो ये सब रंग रोगन क्यों हो रहा था? फिर उसके बाद वो घर जाती हैं उनका इतने महीनों के बाद और
تکلیف سے ہیں, تھکی ہوئی ہیں, ان کے بچے اس گھر میں نہیں آتے, وہ اس گھر سے واپس نکل جاتی ہیں. دیکھ اگر خدا نہ خواستہ میں اندر ہوں 9 مہینے کے لیے, تو میں گھر آ کے ریسٹ کروں گا, میرے بچے سامنے آئیں گے, میں جاتا ہوں. کیوں جاتا ہوں؟ کیونکہ سب کے اپنے اپنے بوجھ ہیں, اپنے اپنے بچے ہیں, گوگی فرینڈز ہیں, سب کے اپنے ایشوز ہیں. ان کو ایک سوچ ہو سکتی ہے کہ گھر آئی بی نے بک تو نہیں کر دیا. تو جو اب اس ساری چیزوں کے اندر بینیفیشری کون ہے؟ اچھا, اس میں جو اسمبلیوں میں, سینٹ اور اسمبلی میں بیٹھے ہوئے, وہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے لیے پریس کانفرنس خلاف کر کے آ کے بیٹھے ہوئے. تو اب گیم یہ ہے کہ سارا ملبہ سیاسی جہنم کی آگ میں عمران خان کو جھونک دینا ہے, اس کے کردہ گناہ اور نہ کردہ گناہ بھی اس پہ تھوپ دینے ہیں. باقی سب نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے نکل جانا ہے, چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہوں, چاہے ان کے وزیر ہوں, یا ایم این اوز ہوں, سینیٹرز ہوں, ایم پی ایز ہوں, یا ان کے کپڑوں سے زیادہ قریب لوگ ہوں, ان کے بچے ہوں, ان کی ویلنگ ڈیلنگ ہو. اور اس کے بعد میں نے آپ کو کہا کہ 26 سے ملاقات ہوگی, اور 26 سے ریگولر ملاقاتیں ہوں گی. وہ بھی آرڈر آپ کو سامنے, آرڈر بھی آ گیا اس کے اوپر. اب آپ مجھے بتائیں کہ جی اس سے پہلے میں نے یہ بھی کل کہا کہ کوئی اور کیس نہیں بنے گا کہ ہڈن کیس کے تحت ان کو اریسٹ کر دیں گے. تو میں تو قوم کو سچ بتاؤں گا. اور بہنوں کو بھی اندر کرنے کے اندر ڈیلے جو کیا جا رہا ہے, وہ پی ٹی آئی کے اسی فریکشن نے کہا ان کو اندر رکھو, لیکن میں آج سے زور لگاؤں گا جو میرا بس میں ہے کہ ان کو رہا کیا جائے. کیونکہ وہ مخلص ہے اپنے بھائی سے, اور ایک دھڑا بھی تیار ہو گیا ہے. اب یہ ساری چیزیں آپ سائن لائن میں رکھیں تو آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں یہ اچانک ہوا ہے, یہ بلا وجہ ہوا ہے, یہ ویل کے تحت ہوا ہے, ڈیل کے تحت ہوا. اچھا, اسی دوران پھر 62 سینیٹر لابی کے تھرو ایک لیٹر لکھتے ہیں. خان صاحب کو یہ بتایا گیا ہے کہ لیٹر آپ کے لیے آ رہا ہے, لیکن اس لیٹر کے آنے سے خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ دوریاں اور بڑھ گئی ہیں. تو بینیفٹ کس کو ہوگا؟ ان سب کو ہوگا. تو اگر آپ سارے باکس کے ڈاٹس کنیکٹ کریں تو آپ لوگ مجھ سے زیادہ اسمارٹ ہیں, اور ہم سب زیادہ اسمارٹ ہماری عوام ہے. تو فیصل وارڈر صاحب, یہ تو ہو گیا جیسے آپ نے ایک پورا منظرنامہ بیان فرمایا کہ کیسے ہوا سب کچھ. تو اس کا مطلب ہے اس پلان سے آگے بھی کچھ ہوگا, اس رہائی کے بعد آگے بھی کچھ رہائیاں ہوں گی, یا جیسے آپ سے بات منسوخ کر کے کہا جا رہا ہے کہ ایک فارورڈ بلاک بن جائے گا, تو عمران خان صاحب اندر ہی رہیں گے, یا اب اس پلان کے بعد کچھ لوگوں کو تو یہ توقع ہو گئی ہے کہ شاید اب ان کے نکلنے کا ٹائم آ گیا؟ سر میں لفظ یوز کر رہا ہوں سیاسی جہنم کی آگ میں ان کے کردہ گناہ کا نہ کردہ گناہوں کی سزا کے لیے ان کو دھکیل دیا ہے. یعنی کہ ان کو ساتھ تو نہ ڈیل ہے نہ ڈھیل ہے, ان کو کچھ نہیں ملنا. اور مزید 62 سینیٹر باہر سے لکھ کے دیتے ہیں تو اور دوریاں بڑھا دی, جبکہ لابیسٹ کے تھرو پی ٹی آئی نے کروایا. تیسری چیز اور امپورٹنٹ چیز, دھڑے ایک سلیکٹڈ دھڑا ہے اور کئی اور دھڑے ہیں. دھڑا کیسے؟ بیگم صاحب کا دھڑا, بہن کا دھڑا, ایک زیرک سیاستدان کا دھڑا, پرانی پی ٹی آئی کا دھڑا, لائرز کا دھڑا, اور ایک نئی پی ٹی آئی کا دھڑا. کئی دھڑے تو میں نے آپ کو بتا دیے, اور یہ سالوں کی بات نہیں کر رہا میں, آپ سے ہفتوں اور مہینوں کی بات کر رہا ہوں. آپ کے سامنے آ جائے گا, جیسے میں نے منظرنامہ کھینچا ہے ویسے آپ دیکھیں گے. اچھا فیصل بھائی, ایک چیز اور بھی ہوا کرتی تھی کہ جب محترمہ مریم نواز تھی, عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, تو محترمہ مریم نواز مزاحمت کی علامت تھیں اور کہتے تھیں کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. تو اب یہ یعنی جو مزاحمت ہو رہی ہے اس کا مفاہمتی نتیجہ بس یہی ہے, یا اس سے کچھ آگے بھی چل سکتا ہے کام؟ دیکھیں ابھی صاحب, آج کی تاریخ میں اگر آپ پوچھیں تو سب نے, اس بندے نے محنت کی, عمران خان صاحب نے سیکریفائز کی 22 سال کی, اس سے حماقتیں بھی ہوئیں, غلطیاں بھی کروائیں, غلطیاں کی بھی, کردہ گناہ بھی اس سے ہو گئے, سب کچھ کرا کے اس کو اندر ڈال کے اس کے لیے مزید مشکلات کر کے, اللہ نہ کرے اور مزید مشکلات کر کے, یہ سارے اس پہ تھوپ کر اس کو کٹہرے اس کے اندر رکھنا چاہتے ہیں اور خود اس کے مزے لینا چاہتے ہیں. یہ الٹیمیٹ گول اور پلان ہے, اس کے اندر دو رائے نہیں ہونی چاہیے. تو آج کی تاریخ میں تو ایسا ہی نظر آ رہا ہے. وہاں فیض حمید جو ہے وہ بھی شواہد اپنے کردہ نہ کردہ گناہ بھی ادھر تھوپ رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ لوگ بھی تھوپ رہے ہیں, اور سب گیم کا حصہ بھی ہے. لیکن فیصل وارڈر صاحب, ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے نا. اگر کسی کو جیل میں بھی رکھا ہے تو سوچا تو جاتا ہے نا کہ چلو اس وقت تک جیل میں رہیں گے. کیا ایسا خان صاحب کریں کہ وہ جیل سے باہر آ سکے؟ ایسا کچھ ہے کہ کوئی امید رکھی گئی ہو کہ اگر خان صاحب نے یہ کیا تو وہ جیل سے باہر آ جائے؟ تو مجھے ابھی تک تو دور دور تک کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, لیکن ہم نے جیل سے پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی جاتے دیکھا ہے, اور ہم نے جیل سے پھانسی پہ چڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے. تو ہمارے پاس کوئی اچھی ہسٹری نہیں ہے, تو اس کو بھی مد نظر رکھیں. نکلنے کو تو آپ قتل کر کے بھی نکل جاتے ہیں, جس کی ویڈیو ہم نے دیکھی تھی کوئٹہ کے اندر,
ایک صاحب نے بندہ پولیس والا مارا اور ویڈیو تھی لیکن وہ باعزت بری ہو گیا, اور پھانسی پہ آدمی چڑھ جاتا ہے کچھ نہ کرنے میں. تو یہ تو ہمارے ملک کا انفارچونیٹلی نظام ہے. لیکن ابھی ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو قوم کو دھول جھونک رہے ہیں اور ایک آدمی کو اس تباہی کے کٹہرے پہ لے جا رہے ہیں صرف اپنی سیاست, اپنے پیسہ, اپنی دولت, اپنے پرکس اور پرولیج انجوائے کرنے کے لیے, تو یہ ایکسپوز ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ اگر جن کو فارم 47 کہتے تھے ان کو بھی آپ نے لیگلائز کر دیا. ان فارم 47 کا آپ بات بھی کرتے ہیں, گپ شپ بھی کرتے ہیں, ملتے بھی ہیں, ان سے چیزیں بھی کرواتے ہیں. تو یہ قوم کا بڑا افسوس ہے کہ قوم اپنے بچے لے آئے, وہ مروا دے, ان کو جیلیں کرا دے, ان کی زندگی تباہ کر دے اور خود مزے لے. یہ ایک بڑی ناجائز چیز ہے. مگر اللہ بھی رحم کرے. صاحب ایک اور بھی تبدیلی آئی ہے, وہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ میں چند گھنٹے رہ گئے ہیں, اور اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عدلیہ کے اندر سے بشرا بی بی کو ریلیف ملتا ہے. تو کیا ایکویشن میں اس کمی یا زیادتی کو بھی آپ اس سے جوڑ کے دیکھتے ہیں, یا وہ بالکل الگ چیز ہے؟ دیکھیں, میں صرف اس پہ احتیاط سے بات کروں گا حبیب اکرم صاحب کہ پھر تو عدالتیں آزاد ہے نا. اب تو وہ تاثر ختم ہو جانا چاہیے کہ 26ویں ترمیم کسی مقصد سے کی گئی تھی, تو عدالتیں آزاد ہے, تو عدالت اپنے فیصلے دے رہی ہے, تو اب تو کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ آزاد عدالتیں احترام ہی کر سکتے ہیں. آزاد عدالتیں, یہی تو پرابلم تھی, اسی وجہ سے آئین میں ترمیم آئی. اب نئی بات سن رہے ہیں کہ 26 کی بجائے 27ویں, 28ویں, 29ویں بھی آ سکتی ہے ترمیم. دیکھیں, میں تو حبیب صاحب بڑا کلیئر تھا. پہلے گھنٹے میں نے ترمیم سے پہلے بھی جو باتیں کی وہ ویسی ہی ہوئیں, اور میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں پہلے اس ملک میں تاریخ پہ تاریخ, تاریخ پہ تاریخ, تاریخ پہ تاریخ ہوتی تھی. اب اس ملک کے اندر ترقی ترمیم, ترقی ترمیم, ترقی ترمیم, ترقی ترمیم ہوگی. میں تو بہت کلیئر ہوں, آج سے نہیں کلیئر, میں تو اس ترمیم سے پہلے کلیئر تھا. اچھا وابڈا صاحب, آپ نے باہر والی جو قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اس کا تو پلان بتا دیا ہے. کچھ اہم رہنما پاکستان تحریک انصاف کے ابھی جیلوں میں بھی ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں, اعجاز چودھری صاحب ہیں, اور بھی کئی پنجاب کے رہنما جو جیلوں میں ہیں. کیا یہ لوگ باہر آ جائیں گے کیا, یا ان پہ سختیاں اسی طرح سے رہیں گی؟ ممکنات میں سے, ناممکنات میں سے نہیں ہے یہ چیز. اچھا, یعنی شاہ محمود قریشی صاحب کا باہر آنا, میں نے کچھ نہیں کہا آپ کو, میں نے کہا ممکنات میں سے ہے, ناممکنات میں سے نہیں ہے بات. اچھا, یہ بتائیے گا کہ اب عدلیہ میں جو تبدیلی لانا چاہتی تھے ہماری حکومت, وہ لے آئی, یا حکومت کے دیگر دوست, آپ بھی ان میں شامل تھے, آپ حکومت میں نہیں ہیں لیکن حکومت کے دوستوں میں شامل ہیں. تو اب اس ترمیم کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ عدلیہ سے وہ خطرہ جو سسٹم کو لاحق تھا وہ ختم ہو گیا؟ دیکھیں جی, سسٹم کو, جمہوریت کو, اس گورنمنٹ کو نہ آپ سے خطرہ ہے, نہ عدالتوں سے خطرہ ہے, نہ فوج سے خطرہ ہے, نہ عوام سے خطرہ ہے. ان کو خطرہ اپنے آپ سے ہے. ان کو گرانے کے لیے یا ان کو جانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ خود ہی کافی ہے, خود کفیل لوگ ہیں. لیکن فیصل وارڈا صاحب, اس سسٹم یعنی یہ جو حکومت ہے, اس کی حفاظت کے لیے تو معاف کیجیے گا آپ خود بھی سرگرم ہیں. دیکھیں جی, میں اس کی حفاظت نہ کر رہا ہوں, ورنہ میں کیا کہتے ہیں بہت سارے بینیفٹ دے چکا ہوتا پی ٹی آئی کی طرف. اور میں صرف حفاظت کر رہا ہوں پاکستان کی SIFC کی, جو میں کھل کے کہتا ہوں, میں چھپاتا نہیں ہوں. اور جو پاکستان کی انڈیکیٹرز ٹریک پہ نظر آ رہے ہیں اس کے لیے, نتھنگ شارٹ اینڈ نتھنگ مور. اچھا وابڈا صاحب, 26ویں آئینی ترمیم تو آ گئی, یہ حکومت اپنے 5 سال پورے کرے گی؟ پارلیمنٹ 5 سال پورے کرے گی. اچھا, اب یہ بتائیے گا کہ اب ابھی خبر آ رہی ہے کہ بشرا بیگم صاحبہ وہ شاید پشاور چلی گئی. اب پشاور میں جانا کیا ان کے لیے پنجاب میں اتنی تلخی سختی ہے کہ وہ یہاں پہ رہ بھی نہیں سکتی؟ کیا پی ٹی آئی کے لیے بھی یہی سختی جاری رہنی ہے پنجاب میں, یا یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کسی پلان کا حصہ ہے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی سختیوں کی وجہ سے نہیں جا رہی. وہاں اولاد ہے ان کی, KPK میں ان کی سیاست اور ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, تو جس کی جو پہلی پریفرنس ہوگی وہ کر لیں گی. خطرات کی وجہ سے کوئی ڈائیورژن نہیں ہے, کیونکہ PTI کی کور ٹیم جو اس ساری چیزوں کا حصہ ہے وہ KPK میں موجود ہے, اس کے بینیفیشری. فیصل وارڈا صاحب, اگر آپ مجھے اجازت دیں, منشا سے ہیں, اور پلیز اس کو برا نہ مانیے گا,
آج میں آپ کی آواز میں وہ اعتماد نہیں سن پا رہا، آپ کے چہرے پہ وہ کانفیڈنس نہیں دکھائی دے رہا جو ہمیشہ آپ کی جب آپ بات کرتے ہیں، جب آپ بولتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے. کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ چیزیں آپ کے لیے بھی ان ایکسپیکٹڈ ہوئی ہیں؟ نہیں حبیب صاحب، جب آپ کی جو ایکسٹریم سرچ لائٹس ہے نا، آپ تو سر بڑے آدمی، آپ ایک شو کرتے ہیں، ہمارے پہ جو ذمہ داری آتی ہے اور آپ لوگ جب محبت کرتے ہیں تو 6 شو بھی ہمیں کرنے پڑتے ہیں، پھر لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، تو آدمی اندھا ہو جاتا ہے جب اتنے سارے شو کر کے نکلتا ہے. تو میں تھک کے چور ہو چکا ہوں. اچھا یعنی آج یہ تھکن ہے، ایسا نہیں ہے کہ حالات میں کوئی تبدیلی آئی ہے. میں سمجھ رہا خدا نخواستہ حالات میں آپ کی توقعات کے خلاف کوئی تبدیلی آ گئی. حبیب صاحب، میرا آپ سے وعدہ ہے، قوم سے وعدہ ہے، ہر لمحہ بر لمحہ آپ لوگوں کو اچھا لگے برا لگے، کسی کو کوئی ناراض ہو، آئی ول کیپ دا ہول پاکستان اور آپ سب لوگوں کو انفارم رکھوں گا. جو میرا کام بنتا ہے اور جو میرا حق بھی ہے، میں اس میں کہیں بھی کبات سے کام نہیں دکھاؤں. آپ کو آنے والے دنوں میں نومبر اور دسمبر کے مہینے کچھ امپورٹنٹ لگتے ہیں پاکستان میں؟ بالکل لگتے ہیں. نومبر مجھے بہت امپورٹنٹ لگتا ہے. کیا کچھ امکانات ہیں اس میں؟ پروگریسو امکانات ہیں، ہلکی پھلکی چیزیں ہو سکتی ہیں، نتھنگ میجر اینڈ بگ. بٹ میں نے کہا تھا کہ سپٹمبر اکتوبر بہت گرم ہوگا، نومبر اتنا گرم نہیں ہوگا لیکن گرم ہوگا. تو لیکن یہ جو باہر ابھی آپ نے جس خط کا ذکر کیا ہے، یہ خط اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو لکھا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں سر، ابھی تو ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے میں بڑا وقت ہے، اور دوسرا یہ کہ میں اس خط پہ سے یہی جواب دیتا ہوں کہ فلسطین کے اوپر تو کوئی ایسا خط نہیں آیا جہاں ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہو. تو لابیسٹ دنیا میں ورک کرتے ہیں، کام کرتے ہیں اربوں کروڑوں روپے لے کر. میرے آپ کے لیے بھی وہ کر سکتے ہیں، ہم بھی ان کو ہائر کر سکتے ہیں. سو اٹ ڈزنٹ میک اینی سگنیفیکنٹ ڈفرینس. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم کوئی فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے یا ہم اکنامکلی اتنی پاورفل ہے تو وہ تو بات جھوٹ ہوگی. تو اس کا اثر کتنا آتا ہے اس کی میجرمنٹ کہتا ہے کہ کوئی واضح فرق نہیں آ سکتا. اور اس ملک کے اندر میں نے کہا آپ کو کہ سر وزیر اعظم پھانسی بھی چڑھ سکتا ہے، وزیر اعظم جیل سے آدمی ایوان میں جا سکتا ہے. تو یہ تو پاکستان میں کوئی بھی چیز ناممکنات میں سے نہیں ہے. لیکن میری خواہش یہ ہوگی کہ کسی طرح دیکھیں میں تو چاہوں گا کہ کوئی ایم این اے ایم پی جا کے خان صاحب کو سچ بتائے کہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہم نے سچ بولا تھا تو ہم نے تو نکال دیا گیا تھا، اور اسی دلدل سے ان کو بچا رہے تھے. اور آج بھی میں چاہتا ہوں کہ اس آدمی کے کردہ گناہ کے علاوہ نہ کردہ گناہ تو اس کے سر پہ نہ پڑے. تو جو بس میں ہمارے یہی ہے کہ ہم ان کی بہنوں کو یہ کوشش کریں اور اس میں کامیاب ہو جائیں، اور ہو جائیں گے انشاءاللہ. قاضی فائز عیسیٰ کے لیے مستقبل میں کوئی کردار ہے؟ لیکن ادروائز نہیں سر، وہ اپنی ریٹائرمنٹ انجوائے کریں گے. لیکن جو اگر 27ویں ترمیم، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں ترمیم پہ ترمیم ہوگی، تو کوئی اگلی ترمیم ایسی بھی تو ہو سکتی ہے جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ جائیں. الیکشن کمشنر کی چیف الیکشن کمیشن بھی خالی ہونے والا ہے. دیکھیں جی، ایسی کوئی ممکنات میں سے کوئی چیز نہیں. لیکن ایک چیز اور نظر آتی ہے مجھے کہ ریزرو سیٹس کے اوپر پی ٹی آئی کو مایوس دیکھتا ہوں میں آگے آنے والے دنوں میں. اچھا، اکثریتی فیصلے کے باوجود آپ کو عدلیہ کے اندر فیصلہ ہو یا نہ، فیصل واڈا صاحب، عدلیہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو اگر میں پچھلے 2 دن کو دیکھوں تو 2 دن میں مسلسل ایسا ہو رہا ہے کہ جس کیس کے بارے میں، یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہر تیسرا کیس جو ہے اس کے اندر ایک دستوری نکتہ ہے جو الگ سے کر کے رکھ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کو تو آئینی بینچ کے پاس بھیجا جائے گا. یہ طریقہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ وہ جو بات ہو رہی تھی کہ جناب عدلیہ فوری طور پہ جسٹس پرووائڈ کرے گی، یہ تو معاملہ کہیں کسی اور طرف جاتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہتی ہے پاکستان کے اندر، وہ نارمل چیز ہو گئی ہمارے لیے. اگر ٹینشن فری دن ہو تو لوگ سوچتے ہیں پتہ نہیں یار کیا ہو گیا پاکستان میں، ٹینشن کیوں نہیں ہو رہی. تو چھوٹی موسیقی چلتی رہے گی. نتھنگ میجر اینڈ نتھنگ بگ. وکلا بھی تحریک چلانے کا سوچ رہے ہیں فیصل واڈا صاحب، کیا ویسی تحریک ہو سکتی ہے جیسی ہم نے 2007 میں دیکھی تھی؟
دیکھیں وکلا ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ پہلا سوال کریں گے کہ جس تحریک کو ہم چلانے جا رہے ہیں اس تحریک کے اندر جو پی ٹی آئی ہے جس کا مین کردار ہے, ان کے اندر اتنی بڑی سیٹنگ اور گیم چل رہی ہے, تو ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا کہ ان کے لیے اب سڑکوں پہ خوار ہو, یا عوام نے ٹھیکہ لیا اپنے بچے مرواتے رہے اور سڑکوں پہ رہے, اور اللہ کرے کہ ان کو بھی سینس پریویل کرے. اگر ورنہ مجھے کوئی میری سوچ کے حساب سے آئی ڈونٹ سی اینی ریزن کہ کوئی تحریک چلے. یہ جو آپ بتا رہے ہیں جو ایک فارورڈ بلاک بننا ہے, یہ کب تک امکان ہے اس کے بن جانے کا؟ سر فارورڈ بلاکس کی بات کر رہا ہوں میں, لیکن ایونچولی جو ایک بلاک پہ آئے گا وہ ہفتوں اور مہینوں کی بات ہے. ابھی آپ کو شروع ہو گیا کام. اگر آج ہی میٹنگ کال ہوگی تو وہاں ساری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے ادب کے ساتھ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے, اور جس کی بدولت اللہ نے ان کو اقتدار دیا تھا اس کو مزید رسوا اور پھنسانے کے لیے. اٹ از اے سیڈ ایونٹ بٹ دعا گوئی ہو سکتے ہیں. یہ جو فارورڈ بلاکس ہیں اس کا مطلب کہ کچھ اور پارٹیوں میں بھی بن سکتے ہیں انکلوڈنگ پی ایم ایل این؟ بالکل پاسبلٹیز ہے, اس میں کوئی ناممکنات میں سے تو یہ چیزیں نہیں ہے, بڑی ریلیونٹ ممکن چیزیں ہیں اور پچھلے 65 سال سے ہیں, کوئی نئی چیز نہیں ہونے جا رہی. ٹھیک, بہت بہت شکریہ فیصل وابڈہ صاحب, آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھیں. ویلکم بیک ناظرین. حبیب صاحب, جس طرح سے فیصل وابڈہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کی رہائی ڈیل کے تحت ہوئی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آج یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب سے وکلا کو ملاقات کی بھی اجازت مل گئی آج, اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کو میڈیکل چیک اپ کی بھی اب اجازت دے دی گئی ہے, اور اس میں ان کے ذاتی معالج بھی ہوں گے جو کہ پہلے نہیں ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈی چوک پر احتجاج کرنا تھا ایس سی او اجلاس والے دن, تو اس دن یہی کہہ کے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو واپس بھیجا گیا تھا احتجاج سے کہ خان صاحب کا میڈیکل چیک اپ ہوگا, لیکن ہوا نہیں تھا. پمس کے ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے بس ان کا معائنہ کیا تھا. تو کیا کچھ ہے ایسا جو ابھی ہماری نظروں سے اوجھل ہے؟ میرا خیال ہے کافی کچھ ایسا ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے, اور بہت کچھ ایسا ہے بلکہ زیادہ تر ایسا ہے جو ہماری نظروں کے سامنے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کافی طویل عرصے سے پاکستان کی جو عدلیہ کے اندر ایک فضا پائی جاتی تھی وہ تھی جس میں ایک ہی موضوع تھا عمران خان. اور اگر کسی شخص کا, کسی جج صاحب کا کوئی فیصلہ اگر کہیں پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ریلیف دیتا تھا تو اس کے نتیجے میں ان جج صاحب کو حکومت مخالف, اسمبلی مخالف, حتیٰ کہ ریاست مخالف تک سمجھا جانے لگتا تھا. تو آپ دیکھ لیجئے جسٹس منصور علی شاہ صاحب یا وہ تمام جج جنہوں نے 12 جولائی کا فیصلہ دیا جس میں پاکستان تحریک انصاف کو, وہ 8 ججوں نے جو فیصلہ دیا اس میں سب نے یہ کہا کہ جناب نشستیں ان کی بنتی ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آئین میں ترمیم کا ڈول ڈال دیا گیا. اس کے بعد جناب نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا. ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کھل کے کہہ رہے ہیں کہ جناب آئینی جو بینچ ہوگا اس میں ہم جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو تو نہیں دیکھنا چاہتے. اور پھر جب باقاعدہ طور پر ایک وزیر صاحب اٹھتے ہیں, وہ جو ہارے ہوئے ہیں الیکشن, انفیکٹ وہ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں لیکن وہ جیت کے نا انہیں وہ مل گیا فارم 47. خواجہ آصف کی بات کر رہے ہیں. جی تو وہ خواجہ آصف صاحب بیٹھتے ہیں ٹی وی کے اوپر اور وہ بالکل کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں منصور علی شاہ صاحب نے تو فلاں جگہ ایسے کہا تھا, فلاں جگہ ویسے کہا تھا. مطلب ایک الل ٹپ باتیں جن کے کوئی بیس نہیں ہے, جن کا کچھ نہیں, لیکن اس کے اوپر آپ دیکھ لیں پاکستان کے اندر لطیفہ یہ ہوا کہ آئینی ترمیم ہو گئی ہے. تو اب اس جو کچھ بھی ہے تھینکس ٹو مولانا فضل الرحمان کہ انہوں نے اس ترمیم کا وہ زہر نکال دیا جو اوریجنلی اس میں ڈالا گیا تھا, لیکن اب بھی بہت کچھ بچ گیا ہے اس میں. لیکن خیر, تو اب اس میں دیکھیے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آج عدالت میں عدالت کرتے ہوئے آخری دن پریکٹیکلی جی کورٹ میں ان کا کل وہ فل کورٹ ریفرنس ہوگا اور باقی کا ٹائم وہ اپنے چیمبر میں گزاریں گے. تو آج ان کا سایہ جو پاکستان کے عدالتی نظام پہ چھایا ہوا تھا وہ کم ہونے لگا نا. تو وہ جب جیسے جیسے کم ہوتا جائے گا تو آپ کو کچھ اس کے اثرات نظر آئیں گے. اچھا, تو آج کو لگ رہا ہے کہ یہ اثرات آج کے جو ہیں ان کو اس یعنی میں انالیسس بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا ٹھیک ہے, کہ آپ یہ دیکھیے نا کہ ادھر کئی واقعات جب اکٹھے ہو رہے ہیں تو سگنیفیکنٹ واقعات دیکھنے ہیں. اگر یہ ایک سگنیفیکنٹ واقعہ ہے بشرا بی بی کا رہا ہونا ضمانت پر, تو پھر اس کے ساتھ دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے کیا ہوا ہے, اس سے پہلے والے جو واقعات ہیں وہ بھی تو دیکھیے. اور اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یعنی ان کے دن, ان کے ریٹائرمنٹ کی تاریخ کا قریب آ جانا, تو یہ سب سے اہم واقعہ ہے. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. اچھا، اور جس طرح سے فیصل وابڈا صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاکس بن رہے ہیں اور یہ جو تمام سیاسی قیادت ہے باہر جو موجود ہے وہ چاہتی ہے خان صاحب اندر ہی رہیں، آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ کیونکہ علی امین گنڈا پور پر بھی کافی شکوک و شبہات ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھے، کچھ اور رہنما بھی ہیں جن کے بارے میں ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ شاید وہ سنسیئر نہیں ہے پارٹی. جب کوئی جماعت کسی مشکل میں ہوتی ہے اور خاص طور پہ اس طرح کی مشکل میں جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف ہے، تو اس میں جو سب سے بڑی کمزوری وارد ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سبھی لوگ ایک دوسرے پہ شک کرنے لگتے ہیں اور ان کے شکوک و شبہات اتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ وہ عملی طور پر کچھ بھی کر نہیں پاتے. ہر ایک شخص دوسرے کو کسی نہ کسی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر ایک دوسرے کے لیے مشتبہ ہوتا ہے، ہر ایک دوسرے کے لیے نااہل ہوتا ہے. تو یہ ایک نیچرل بات ہے جب پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر جو ہے اس کی ایکسیس یا اس تک ایکسیس لوگوں کی نہ ہو. تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف اسی ماحول سے گزر رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اب تک عمران خان کی غیر حاضری میں بھی کافی اتحاد کا اور نظم کا ثبوت دیا. اچھا، اب دیکھیے الیکشن جیتے ہیں اور الیکشن میں تمام تر زور لگانے کے باوجود لوگ ٹوٹے نہیں ہیں، کچھ ٹوٹے بھی ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا کہ پوری کی پوری پارٹی دوسری طرف جا پڑی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں فارورڈ بلاکس. تو لہٰذا اس طرح یعنی یہ تیسری بات یہ ہے کہ ایک تو فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش ہوتی ہے طاقت کے زور پر، پھر آپ ایک تاثر بھی کریٹ کرتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں بس جی ختم، بس جی کچھ نہیں بچا. تو لہٰذا وہ تاثر بھی اس کے مخالفین کو حق ہے، تحریک انصاف کے مخالفین کو، کہ وہ ان کو کریٹ کرے. جیسے پی ٹی آئی کہا کرتی تھی کہ میم میں سے شین نکل آئے گا، شین میں سے نون نکل آئے گا، پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا تھا. تو لہٰذا سب جماعتوں کا حق ہے کہ وہ اس جماعت کے بارے میں یہ بات کریں کہ جناب ان کے اندر اتفاق و اتحاد نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یس، پی ٹی آئی کے اندر جو شکوک و شبہات ہیں وہ کچھ بڑھ رہے ہیں اور بڑھتے ہوئے شکوک و شبہات کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ کسی ایک جگہ اکٹھے ہو کے بیٹھیں. کیونکہ جب بڑا لیڈر چلا جاتا ہے تو یا جیل میں ہوتا ہے تو اس کے بعد سارے لیڈر خود کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں، کیونکہ کارکن کا کنیکشن لیڈر کے ساتھ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آج ہی مجھے فیصل چودھری صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں وہ بتا رہے تھے کہ جب وہ ملنے گئے عمران خان صاحب سے تو ان کی تو داڑھی خان صاحب کی کافی بڑی ہے. اچھا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کافی اچھے لگ رہے تھے خان صاحب. ہم نے وہ اے آئی جنریٹڈ ان کی ایک داڑھی والی تصویر دیکھی بھی ہے. تو وہ فیصل صاحب کہہ رہے تھے ایگزیکٹلی ویسے لگ رہا ہے. اچھا جی. تو خیر، تو عمران خان صاحب نے کے پاس گئے تو وہاں پہ انہوں نے کہا، فیصل چودھری مجھے بتا رہے تھے، کہتے میں نے خان صاحب کو کہا خان صاحب ہم ہیں آپ کے کارکن اور ہم نے آپ کے اور اپنے درمیان کسی کو نہیں آنے دینا کہ بیچ میں کوئی اور سمجھے کہ جناب وہ آ گیا ہے تو میں وہ بڑا آدمی ہو گیا، تو لہٰذا وہ نہیں آنے دینا. اب جیسے بشرا بی بی صاحبہ باہر آئی ہیں، اب جو بھی پارٹی میں تھوڑی بہت ہم تقسیم اور لڑائی جھگڑے کی خبریں ہم سن رہے تھے، کیا وہ متحد کر لیں گی لوگوں کو یا وہ کوئی ایسا کردار نہیں ادا کریں گی؟ ایک تو وہ سیاسی خاتون نہیں اور دوسری بات یہ یعنی سیاستدان نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب شاید اس بات کو پسند نہ کریں کہ وہ فیملی کے یعنی اپنی بیگم کو وہ اس طرح سیاست میں الجھائیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جب ایک ہماری ہم پیشہ خاتون سے ان کی شادی ہوئی تھی تو پھر وہ جب انہوں نے سیاست میں زیادہ انٹرسٹ لینا شروع کیا تھا تو ایک ناچاقی کا سبب بھی بنا تھا. تو شاید یہ معاملہ اس طرح سادہ نہیں ہے. لیکن ابھی سب حالات اور تھے، اب حالات بھی تو اور ہیں نا. خان صاحب اندر ہیں. somebody who knows عمران خان، ان کے لیے یہ کافی مشکل چیز ہوگی کہ وہ اس طرح کا کوئی تاثر دیں. اچھا. ہاں اثر و رسوخ ان کی بہنوں کا بھی ہے، ان کا بھی ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی بہنیں ہوں یا ان کی بیگم صاحبہ ہوں، ان کے اثرات جو ہیں وہ اس طرح یعنی پارٹی کے اوپر وہ کہیں محسوس تو ہوتے ہیں، بہت زیادہ دکھائی نہیں دیتے. ٹھیک ہے، ایک بریک ہم یہاں پر لیں گے ناظرین، بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے پر آگے بڑھیں. ویلکم بیک ناظرین. حبیب صاحب، وابڈا صاحب سے جب ہم بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا یہ جو 60 سے زیادہ کانگریس مین نے خط لکھا ہے جو بائیڈن کو، یہ خط بھی کچھ دوریوں کا باعث بنے گا خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. نہیں، میرا نہیں خیال. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں ایسا نہیں رہا. ہمارے جو سابق وزیر اعظم تھے شوکت عزیز صاحب، جو جنرل پرویز مشرف کے دور میں تھے، انہوں نے تو اپنی کتاب میں بڑا واضح لفظوں میں لکھا ہے کہ یہ تو خط کی بات ہو رہی ہے نا. تو اس وقت جناب خود امریکی صدر پاکستان آئے تھے. اچھا. اور امریکی صدر نے پاکستان آ کے جنرل پرویز مشرف کو، یہ ہمارے سابق وزیر اعظم کی کتاب ہے،
جنہوں نے جنرل پرویز مشرف کو کہا تھا کہ آپ نواز شریف کی حفاظت کریں گے, آپ انہیں اس طرح کوئی کیپٹل پنشمنٹ نہیں دیں گے. اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے جیسے ہی جنرل پرویز مشرف گئے, اگلے دن ہی جو ان کو کیپٹل پنشمنٹ کی بجائے ان کو عمر قید کی سزا دی گئی. اور پھر جیسے ہی وہ گئے تو پھر دوسرا جو معاملہ ہوا وہ ہمارے دوست سعودی عرب اور لبنان کے رفیق حریری صاحب دونوں بروئے کار آئے اور وہ ان کو نکال کے لے گئے. تو امریکہ کی جو یہ تو ابھی خط لکھا گیا ہے نا, اس وقت تو خود امریکہ ہی آ گیا تھا یہاں پہ, تو اس وقت تو نواز شریف صاحب کو بچایا تھا نا. اسی طرح جو رچرڈ باؤچر صاحب ہیں امریکہ کے, وہ پاکستان کی سیاست میں بڑے دخیل رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, انہوں نے کتاب میں لکھا ہے یعنی شوکت عزیز صاحب نے, کہ رچرڈ باؤچر نے ان کو بتایا, یعنی شوکت عزیز کو کہا کہ جنرل پرویز مشرف اور محترمہ بے نظیر بھٹو جب انہوں نے آپس میں ڈیل کر لی تھی, اور ڈیل کہاں سے کی تھی, اس وقت بھی امریکہ اور بالخصوص انگلینڈ کی بیچ میں آنے سے وہ ڈیل ہوئی تھی. یعنی ایک طرف اسٹیبلشمنٹ تھی, بیچ میں انگلینڈ اور امریکہ تھے, ایک طرف محترمہ بے نظیر تھی, تو اس طرح ڈیل ہوئی تھی. تو لہٰذا یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں. اور اس وقت یہ جو ڈیل آپس میں کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ یعنی پرویز مشرف اور محترمہ چاہتے تھے کہ نواز شریف صاحب پاکستان نہ آئے. تو اس وقت بھی جناب نواز شریف صاحب خود نہیں آئے تھے, ان کی سپورٹ میں ہمارے جو سعودی شاہ ہیں انہوں نے رول پلے کیا تھا. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جناب امریکہ میں خط لکھ کے دیا ہے تو اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہوگی, بھائی یہ تو ماضی ہے ہمارا, اور کون سا دور کا ہے, تازہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا حبیب صاحب, بلاول بھٹو زرداری نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, انہوں نے انٹرویو دیا ہے بی بی سی کو, اور اس میں انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی موجودگی کی وجہ سے ہی حکومتی اتحاد کو 26ویں آئینی ترمیم لانے کا موقع ملا, کیونکہ اتنا بڑا کام کسی اور چیف جسٹس کی موجودگی میں ممکن ہی نہیں تھا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے قاضی صاحب کو زیر بار کر دیا یہ بات کہہ کے. قاضی صاحب کے بارے میں پہلے ہی بہت ساری بدگمانیاں تھیں, یعنی بدگمانیاں ہیں بھی, خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف تو ان کا اظہار کرتی ہے, اور کچھ ہم جیسے طالب علم بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ قاضی صاحب کا جو تفہیم قانون ہے اور طریقہ استدلال ہے وہ کچھ مختلف ہے. پھر اس کے بعد قاضی صاحب, آپ کو یاد ہوگا, ایک دفعہ پارلیمنٹ کے اندر ہی چلے گئے تھے, اگرچہ وہ کنونشن تھا لیکن پارلیمنٹ ہال میں وہ بیٹھے تھے, تشریف رکھتے تھے سیاستدانوں کے ساتھ. تو اس وقت بھی ان کے اوپر کچھ بات چیت ہوئی تھی, بہت سارے لوگوں نے ناک منہ چڑھایا تھا. تو یہ تو تقریباً الزام کسی کیفیت ہے قاضی صاحب کے اوپر. قاضی صاحب کے اوپر آپ جو مرضی, یعنی ان کے طریقے استدلال کے سے اختلاف کرنے کے باوجود میں یہ نہیں سمجھتا کہ قاضی صاحب کسی نہ کسی درجے میں کہیں ملوث ہوں گے جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا, نہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کی اطاعت اور آئین کی پیروی کرنے کے لیے اس حد تک تیار تھے کہ چاہے اس میں ان کی ذاتی طاقت ہی کیوں نہ پارلیمنٹ کی اطاعت بالکل کہیں نہیں لکھی ہوئی. یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پتہ نہیں کون قانون پڑھا دیتا ہے. اچھا بھائی پاکستان کے دستور کی اطاعت ہے. ہاں نہیں, انہوں نے یہی کہا پارلیمنٹ اور آئین. جی نہیں, پارلیمنٹ ہے ہی نہیں ہے. اچھا بھائی دستور کی اطاعت ہے. دستور کی اطاعت جتنی مجھ پہ فرض ہے اتنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ فرض ہے. تو پارلیمنٹ کی سپریمیسی, پارلیمنٹ کو سپریم کہنا, ہمارے دستور میں تو صرف ایک ہی چیز لکھی ہے, وہ ہے کہ یا اللہ تعالیٰ سپریم ہے یا پھر کورٹ سپریم. اچھا, یہ دو جگہ پہ لفظ آیا. اچھا, رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ بہت قابل جج ہیں, بہت اچھے انسان ہیں, ان سے متعلق جو بھی چیزیں ہوئیں وہ سب پی ٹی آئی والوں کی وجہ سے. جب اگر پھر ایسا ہے کہ وہ پھر ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے نا منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ, کیونکہ یہ جو کچھ بھی ترمیم ہوئی ہے یہ دو افراد کی وجہ سے ہوئی. ایک فرد کا نام امیڈیٹلی اگر دیکھے تو وہ منصور علی شاہ صاحب ہے, اور دوسرا شخص جو ہے وہ جیل میں بیٹھا ہے, اس کا نام ہے عمران خان. ان سوائے ان دو افراد کو آپ نکال کے اس ترمیم میں ہے کیا؟ یعنی عدالت کو اس لیے زیر نگین کیا گیا ہے کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان کے جو پولیٹیکل کیسز ہیں ان میں کوئی ایسا فیصلہ آ جائے جو دستور کے مطابق ہو لیکن حکومت کو برا لگے. تو اس کے لیے حکومت نے کہا کہ نہیں, ہم بینچ ہی اپنا بنا لیتے ہیں. یہ دنیا کی تاریخ میں پہلا لطیفہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر بینچ جو ہے وہ کہیں باہر سے بن کے آ رہا ہوگا. یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. لیکن بہرحال اب مزہ ہے, ٹھیک ہے, اب ہم نے آئین میں ترمیم کر لی ہے تو بس ٹھیک ہے, اس طرح نہ کریں گے. تو یہ
یہ بالکل ایک ایسی بات ہے جو پولیٹیکل ہے. آپ پولیٹیکل نیچر کی بات کرتے ہیں تاکہ ذرا الجھا دیں بات کو, کچھ گرد اڑا دیں, تاکہ جو صاف کپڑے والے ہیں ان کے اوپر بھی اتنی گرد پڑ جائے کہ آپ کی گندگی دکھائی نہ دے. ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ نے